अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सदक़े का सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, बात चल रही है ये मुबारक महीना रब्बिल अव्वल में हमारे आपके हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी का आने वाला नहीं है, तो आप आखिरी नबी है, आपका मैसेज भी आखिरी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया है। और जब लोग यहाँ आपके साथ जाहिर करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उनके साथ फिर आप शेयर कीजिए कुरान मजीद इज़ ए फाइनल टेस्टामेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो है और आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो आखिरी मैसेज है। और ये मैसेज को महफूज किया गया है, और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी के हर जो है जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, हर चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज किया है। हम अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है आपके अखलाक क्या थे, आपके किरदार क्या थे, आपके किस तरह से बर्ताव करते थे, किस तरह से डीलिंग करते थे। एक एक चीज़ें हम गौर करके अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए। जिस तरह से खाने का आप सलीका सीखें। कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम बेदार होते हैं सुबह में और रात गए तक जो जो चीज़ें हमें करनी है, हर चीज़ को अपनी छोटी सी नबूवत की ज़िंदगी, 23 साल की नबूवत की ज़िंदगी में हमें हर चीज़ को बता के अल्लाह के पास प्यारे हो चुके हैं। तो खाने का वो कर लें कि जब आप खाने को बैठे तो आप बिस्मिल्लाह से खाना, अल्लाह से के नाम से खाना शुरू करें, सीधा हाथ से खाना खाएं। और जो है खाना जो है आपने कहा कि खाना इतना खाएं कि 1/3 जो है आपका पेट भरे और 2/3 जो है आपका पेट खाली हो। उसके बाद 1/3 आप पानी पिए और 1/3 जो है पेट खाली होनी चाहिए। जो इंसान ये अल्लाह के नबी की ये सुन्नत को इख्तियार करता है तो वो सेहतमंद रहता है, वो ओवरवेट नहीं होता। तो ये हर चीज़ में हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है, हर चीज़ में हिकमत है। हमें गौर कीजिए, स्टडी कीजिए और उसको फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने बच्चों को बताइए अल्लाह के नबी के बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम इतने मसरूफ़ हैं अपने जॉब्स पे, अपने बिजनेस में, और जो हमारी अहलिया को भी जॉब करवाते हैं, वो भी मसरूफ़ होती हैं। बच्चों की तरबियत नहीं दे पाते। बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, क्वालिटी टाइम उनको दीजिए और अल्लाह का तारुफ करवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए। वो हस्ती जो बुलंद हस्ती है, आपको मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम है आपसे कि हर चीज़ को हमको सीखना है, समझना है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। आइए, मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम मौलाना साहब, अस्सलाम व आपसे रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि पहले तो आप थोड़ा सा कुछ नात अगर पेश कर सकते हैं तो नात से शुरू कीजिए, अगर अच्छा, रेडी नात। हो। अगर नहीं है तो फिर हम दूसरी बातें पूछ लेते हैं आपसे। जी जी, असल में मैं आपके इस मौजज़ात वक्त के बारे में बताइए। जी, मैं असल में मकबूल भाई, आज तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि सिर्फ दुरूद शरीफ पे बात हो, कि हम लोगों को मायल करें इस बात की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजें। जैसे आपने आयत पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना, आ गया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो मैं जो जिक्र कर रहा था वो ये, थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। तो फरमाया जी कि जी, तो बिल्कुल कीजिए। सलात में, जी, तो सलात का मतलब मैंने दो लफ्ज बताए कि सलात में दो माना है, कि एक तो ये है कि अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, या अल्लाह मलाइका के सामने खुद अपने नबी की तारीफ बयान करते हैं। और मलाइका जी के तरफ जब निस्बत हो तो फिर उसमें भी दो माना है, या एक रहमत के माना है कि मलाइका आपके लिए रहमत की दुआ करते हैं, और या इस्तिग़फ़ार और यानी उन पर रहमत दुआ करते हैं। और फिर अल्लाह ने आगे मुसलमानों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
اب یہ جو الفاظ ہیں یہ گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی کے تم پر بہت سے حقوق ہیں، لیکن ایک حق یہ بھی ہے، جب میں جو خدائے محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جو ملائکہ کا خالق ہوں، جو انتہائی پاکیزہ اللہ کی مخلوق ہے، جہاں گناہ کا اور معصیت کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا، جب میں اور ملائکہ اللہ کے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو جو تم مجھ پہ بلیو کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہو، تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیماً، جیسے سلامتی اور سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو یہ جو اب جی جی صلو کا لفظ ہے، اس میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ صلو یہ امر کا صیغہ ہے، اور جہاں کہیں بھی امر یعنی حکم کے معنی ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ وجوب کے لیے آتا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو اس میں اب تھوڑا سا علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ایک مرتبہ زندگی میں درود شریف بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واجب ہے ہی ہے، فرض ہے یہ ایک مرتبہ، پھر جب بھی آپ کا تذکرہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ صلی فرماتے اللہ علیہ وسلم۔ ہیں کہ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں دوسرے یعنی دوسری آخری رکعت میں جو دوسری دفعہ درود آتا ہے وہ پڑھنا واجب ہے، اور بعض جی بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ مسئلہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب وسلم۔ اس کی فضیلت ذرا حضرت بتائیے، پڑھنے سے کیا جی کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ جی ہم اپنے جی لیے پڑھتے ہیں جی 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 میں اس طرف ہی آ رہا ہوں۔ یہ روایت پہلے سنیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر اکثر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کتنا درود بھیجا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا میں اپنی عبادت کا 1/4 حصہ اس کے لیے وقف کر لوں، کہ جتنی میں عبادت کرتا ہوں 1/4 میں درود شریف بھیجا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نصف کر لوں؟ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور کر۔ فرمایا اچھا میں 3 حصے عبادت کے درود شریف پڑھنے میں وقت میں صرف کروں اور باقی 1 حصہ عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے، لیکن اور اضافہ کر۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو اچھا یا رسول اللہ پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ہر وقت آپ پر درود شریف پڑھا کروں۔ فرمایا کہ ہاں اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام تیری حاجتوں کو پورا کرے گا اور تمام اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ماشاء اللہ یہ ایک، ماشاء اللہ۔ تو یہ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ہم جیسے آپ نے درمیان میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ ہم بڑے مصروف رہتے ہیں، کام بڑے ہوتے ہیں اور گویا کہ اپنے اوقات، تو علماء نے اس کے لیے ایک جو کیونکہ درود شریف کے فضائل تو بے شمار ہیں، میں فضیلت پر بس ایک ہی حدیث بیان کروں گا، لیکن آگے یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا تم بس ہر وقت درود شریف پڑھا کرو، کتنی فضیلت ہے۔ ایک بس عرض کرتا ہوں کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑا وقت کم ہوتا ہے، تو پھر علماء نے ایک بات لکھی کہ درود شریف کے جو الفاظ ہیں وہ حدیثوں میں مختلف ہیں، جیسے درود ابراہیمی ہے اس طرح اور الفاظ بھی ہیں، تو جو مختصر ترین الفاظ ملتے ہیں حدیث میں وہ 2 طرح کے، ایک ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، اور ایک ہے صرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مختصر ترین درود شریف ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے۔ اب ہر نماز کے بعد آدمی اگر نماز پڑھے تو میں نے جو مقدار وقت کی لگائی ہے کہ کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، تو 1 منٹ 50 سیکنڈ یا کبھی 2 منٹ ہو جاتے ہیں، کہ ایک دفعہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو اس میں 1.5 منٹ یا 2 منٹ لگتے ہیں۔ تو نماز تو آدمی نے پڑھنی ہے، تو نماز کے بعد تو نماز کے ساتھ متصلاً درود شریف پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھو تو دن میں 500 مرتبہ پڑھا جائے گا۔
پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کیجئے کہ اگر ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھا ہے تو 30 دن میں 15,000 مرتبہ ہو جائے گا. جی پھر آپ اس کو آگے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے تو چند مہینوں میں یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ. تو جب کثرت سے درود شریف پڑھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم کی اللہ محبت ماشاء دل اللہ. میں پیدا ہوگی. اور وہ جو اخلاق کریمانہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بھی عظمت پیدا ہو، یہ بھی محبت پیدا ہو، یوں ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو، یہ درود شریف کی کثرت سے وہ نرمی بھی پیدا ہو جائے گی. اس لیے میری تلقین یہ ہے ہر مسلمان بھائی سے جو ہمارا بہن سے جو پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ہمیں ثمرہ ہے آخرت میں شاید اسی بات پہ مل جائے کہ آج ہم بیٹھے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی سب درود شریف پڑھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اس میں صدیق صاحب دونوں احتمال ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اللہ رد کر دیں، اللہ کی مرضی ہے. لیکن درود شریف کے بارے میں تمام علماء کا متفقہ موقف یہ ہے کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتا. درود شریف ایسی اچھا عبادت جو ماشاء اللہ تعالیٰ رد اللہ. نہیں فرماتا. اب آگے فضیلت کی بات، ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ فرمایا، علیہ وسلم. جو آدمی 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 10 رحمتیں ماشاء نازل اللہ ہوتی ہیں، 10 اس کی خطائیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتے ہیں ماشاء 1 اللہ. مرتبہ میں. تو جس نے 100 مرتبہ پڑھا، کتنے ہزار درجے بلند ہوئے، کتنے ہزار گناہ معاف ہوئے، کتنے اللہ نے ہزاروں مرتبہ رحمت بھیجی. اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا یہی ایک ذریعہ ہے، ذرائع اور بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا. آج جو مجھے کوئی مصیبت درپیش ہے، مخلوق کو مصیبتیں درپیش ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں، آپ کی طرف محبت کو پہچانیں، آپ کی اطاعت کریں. جب ہم درود شریف پڑھیں گے، اطاعت کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا. پھر آپ بھول ماشاء جائیے، اللہ جو شخصیت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ کائنات میں اس سے محبوب ترین شخصیت نہیں ہے، تو جب اس کا نام لیں گے ہم اور اس پر درود شریف پڑھیں گے تو فوراً ہی رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے شروع ہوگا. اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو، جو لائٹ آف اسلام کے ناظرین ہیں، ہمیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ یعنی بطور ہدایت کے یا بطور گزارش کے میں کہتا ہوں، ہمیں بھی ثواب ملے گا یقیناً، لیکن گزارش یہ ہے کہ کم از کم 500 مرتبہ روزانہ درود پڑھیں. ورنہ چلیے 500 دفعہ نہ ہو، کم از کم ایک وقت تو نکال لیں، اس میں 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں کہ اس درود شریف کی برکت سے، اے باری تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اعمال میں مقبولیت اور نورانیت پیدا فرما، میری مشکلات کو آسان فرما، مجھے رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما. تو یہ تمام چیزیں، تو آج کے پروگرام کا خلاصہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی درود شریف کی کثرت کی توفیق دے اور سب کو کثرت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کچھ کہنا تو فرمائیے. دعا کی درخواست ہے، وقت الحمدللہ تقریباً ختم پہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو پروگرام ہم یا اللہ دین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس کو مقبولیت نصیب فرما، اور اے اللہ اس پروگرام کو دوام عطا فرما. یا اللہ جو وسائل ہیں غیب سے نصیب فرما. اے پروردگار عالم، ہماری اس کاوش کو اپنی درگاہ میں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، اپنی عظمت عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عطا فرما، محبت عطا فرما، اطاعت کاملہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مقصود بھائی جو یہ پروگرام کرتے ہیں، ان کے بھی جان و مال اور آبرو میں عزت نصیب فرما اور اموال میں فراخی نصیب فرما. اور اے پروردگار عالم جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس پروگرام کو سنتے ہیں، ان کے بھی جان و مال آبرو میں برکت عطا فرما، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کو بھی ہمیں بھی محفوظ فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبور کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا زدنا علما. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا آمین أرحم یا رب الراحمين. العالمین. یا اللہ مولانا صاحب کی دعا کو قبول فرمائے یا رب العالمین. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ہم سب کو اس کا حصہ عطا فرما. یا اللہ اس پروگرام میں جتنی بھی اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی، جو غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی، یا اللہ اس کو درگزر کر کے اس کو معاف کر کے اس پروگرام کو قبول کرے، اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو عطا فرمائے اور میری والدہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے. میری والدہ 2 سال ہو رہے ہیں آپ کے پاس آ کے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا رب العالمین. یا اللہ تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ان کے چاہنے والے دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. تمام آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومنین ایمان کی حالت میں آپ کرنے آگے ہیں، سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.